नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये बार बार मौके अता कर देता है कि हम उसकी कलाम की बातों को बेहतर तौर पे जान सकें, समझ सकें और उसके कलाम की सच्चाइयों को उस तौर पे जानकर दुनिया तक पहुंचा सकें जो इस वक्त मुश्किल में है, अंधेरों में है और शायद इब्लीस के ऐसे जाल में फंसी हुई है कि वो इन बातों को समझ नहीं सकती। और इब्लीस चाहता भी नहीं कि दुनिया के लोग और दुनिया की कौमें इन सच्चाइयों को जान सकें जो बाइबल मुकद्दस में हमें दे दी गई। और हम आजकल जब बात कर रहे हैं बाइबल मुकद्दस के उस पुराने अहद में से, बुक ऑफ डैनियल में से, डैनियल की किताब में से और उन ख्वाब और रोया के ताल्लुक से जब हम बातचीत कर रहे हैं तो ये बात बड़े वाज़े तौर पे हमें नज़र आती है, समझ आती है कि बाइबल यकीनन सच्चाई का कलाम, हकीकत पर मबनी कलाम और खुदा का कलाम है। और इस किताब में ख़ास तौर पे खुदा अपने बंदा डैनियल को जो है वो अपनी हिकमत से और अपनी दानाई से भर के और ऐसे ऐसे ख्वाबों को बयान करने का जो किसी और ने देखा, बादशाह ने देखा, और वो खुद बयान करता है कि ये तूने ख्वाब देखा और ये इसकी ताबीर है। और खुदा चाहता था कि दानियल को उस जगह तक ले जाए जहां बादशाह उसे जाने, कौमें उसे जाने, ताकि जब खुदा उसके वसीला से अपना कलाम दुनिया तक पहुंचाए, उसके वसीला से नबूवती रोया, कलाम, ख्वाब खुदा उसे दिखाए उस दौर में आने वाले वक्त के लिए और फिर अखीर ज़माना में आने वाले वक्त के लिए, तो दुनिया वाकई ही जान सके कि ये वो बंदा है जो खुदा का चुना हुआ बंदा और खुदा के रूह से मामूर और खुदा की हिकमत और दानाई से मामूर शख्स था। और इसीलिए हम देखते हैं कि दानियल की किताब में हमें बहुत सी ऐसी बातें मिलती हैं जो इतनी करीब से पूरी हुई। हर एक चीज़ उसमें जो दानियल ने कही उस दौर में, उसके बाद वो पूरी हुई। कि दुनिया के कुछ हिस्टोरियन ने यह भी कहा कि ये तो शायद बाद में लिखी गई, क्योंकि उसमें इस कदर सच्चाई से बातें खुदा ने उसको रोया में और ख्वाब में दिखाई। और उस वक्त के दौर के बाद जब वो हुकूमतें उसी तरह आईं और उनका सारा ज़हूर होना और फिर वो सारे काम पूरा होना, तो दुनिया को यकीन नहीं आता था। और आज भी दुनिया खुदा के कलाम पे यकीन नहीं करती है, खुदा के कलाम को नहीं मानती है। और हम आज भी इसी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए, जैसे हम अपने इस सीरीज़ को ख्वाब और रोया की सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, हम अखीर ज़माना और की रोया के ताल्लुक से बुक ऑफ डैनियल में, जो कि हज़ारों साल पहले लिखी गई है, उस में देखेंगे कि कैसे खुदा ने उस दौर के वसीला से भी और फिर आने वाले वक्त के वसीला से भी खुदा ने अपने बंदा को वो ख्वाब और वो रोया और नबूवती कलाम अता किया। और हम आज इस प्रोग्राम में जब बात करेंगे तो हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन गुल खान को आप में से बहुत से लोग जानते हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए बताता चलूं कि डॉक्टर तहसीन गुल खान एक सेकुलर जॉब में बहुत अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं और इसके साथ साथ यीशु मसीह मिनिस्ट्री के बानी और चेयरमैन हैं और बड़ी अच्छी खिदमत ये करते हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया के ऊपर भी। और इसके साथ साथ ये लूटन एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप के जो है पास्टर इंचार्ज भी हैं वहाँ पे लूटन में। पास्टर डॉक्टर तहसीन गुल खान, वेलकम करते हैं आपको और आपके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आपकी सारी खिदमत के लिए जो आप करते हैं। और जैसे खुदा के लिए आज भी आपके लिए आना मुश्किल था, लेकिन आप आए और आपने आके शो में शिरकत की है, हम आपके शुक्रगुजार भी हैं। और हम इस सारी खिदमत के लिए भी जो आप करते हैं खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आप कुछ ताल्लुक से मजीद बुक ऑफ डैनियल के ताल्लुक से शॉर्ट सी बात अगर बिल्कुल। डैनियल की किताब जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग किताब है और बहुत ही
زبردست ڈیٹیلڈ بک ہے، اور جیسا آپ نے کہا کہ اس میں اتنی زیادہ ایکوریسی ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز میں اچنبھے میں پڑ جاتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹو دا ڈیٹ، ٹو دا نیم اور ٹو دا ایکچوئل ایونٹ ڈینیل خدا کا نبی بتا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جیسے کہتے ہیں کہ موسیٰ نبی نے شاید توریت کا آخری حصہ نہیں لکھا جس میں موسیٰ نبی کی موت کا ذکر ہے، کیسے کوئی لکھ سکتا ہے؟ تو نبی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ خدا نے اس کو پہلے سے وہ چیزیں دکھا دی۔ تو دانیل کا بھی یہی سلسلہ تھا، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، وہ موسیٰ نبی نے خود لکھی اور اپنی موت کی کہانی بھی اس میں خود لکھی، کیونکہ یہ ایمان کے باعث ایسا ہوا۔ اور دانیل نبی کے حوالے سے بھی ایسا تھا کہ، اور یہ جو چیپٹر 11 ہے، دنیا کی کسی بھی کتاب کو اٹھا لیں، اتنی ڈیٹیل پروفیسی کسی اور بک میں، اور بائبل میں بھی میں یہ کہوں گا کہ اور کسی جگہ پر اتنی ڈیٹیل پروفیسی نہیں لکھی۔ آئی تھنک دیر آر سم ادر پیسیجز، جیسے آئزایہ 53 جو ہے وہ بہت ڈیٹیلڈ ہے یسوع مسیح کی صلیب کے حوالے سے، اور کچھ شاید 2-4 ایسے پیسیجز ہوں گے، لیکن اتنی زیادہ ڈیٹ بائی ڈیٹ کے ساتھ جو پروفیسیز، اور اس کے ڈیٹیل میں ہم جائیں گے بھی، اور یہ بڑی یوں سمجھیں کہ ہمارے لیے بھی حیران کن بات ہے کہ کیسے خدا کے روح کا کام اتنا زبردست ہے کہ ایک ایک بادشاہ کا ذکر وہاں پر ہے جو کہ بعد میں ہسٹری میں آنے کو تھے، مادیوں کی سلطنت میں، یونانیوں کی سلطنت میں اور مصریوں کی سلطنت میں، یہ سب کچھ جو ہونے کو تھا ایسا خدا ملتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں اگر ہم اس کے دوسرے باب میں دیکھیں، 7ویں باب میں دیکھیں، 8ویں باب میں دیکھیں، اور اب اس 11ویں باب میں دیکھیں، 4 بڑی خدا نے رویائیں دی ہیں، خواب میں بتایا ہے، اور نبوتاً ایک طرح کا پروفیٹیکلی خدا نے ایکسپلین کر دیا چیزوں کو، بتا دیا چیزوں کو کہ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور جب ہم باب 8 دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سینگ کا ذکر ہے 24ویں اور 25ویں آیت میں، بلکہ اگر آپ اس کو پڑھ دیں جلدی سے تو یہ بڑا خوبصورت یہ ہوگا۔ اور باب 7 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آخرت کے بارے میں رویا وہاں پہ ملتی ہے، جو 7ویں باب کی 25 اور 27 آیت میں ہے، اور وہاں پہ 1000 سالہ بادشاہت کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ آپ اس کو ذرا پڑھ دیجئے جلدی سے۔ 7ویں باب کی 8ویں آیت میں پڑھوں گا، لکھا ہے کہ میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں، ان کے درمیان میں ایک چھوٹا سینگ نکلا جس کے آگے پہلوں میں سے 3 سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے، اور کیا دیکھتا ہوں، اس سینگ میں انسان کی سی آنکھیں اور ایک منہ ہے جس سے گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سینگ کے حوالے سے جو چھوٹا سینگ ہے وہ اس کا 24ویں 25ویں میں لکھا ہے کہ وہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو سلطنت میں برپا ہوں گے، اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا، اور پہلوں سے مختلف ہوگا، اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا، اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا، حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا، اور مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ 1 دور اور 2 دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کیے جائیں گے۔ اب ہم یہ دیکھیں ڈاکٹر تحسین، بلکہ کیونکہ اب نئے آپ کو یہ ڈگری ملی ہے، اور ابھی منہ پہ ابھی وہ آہستہ آہستہ پوری طرح سے رواں ہوگا، یہ ہم آپ کے لیے شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے یہاں تک آگے تعلیم کو حاصل کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 13 باب میں بھی اسی طرح کا ذکر ہمیں سارا ملتا ہے۔ ہم نے پہلے اپنے اینڈ ٹائمز کے پروگرام میں بھی کیا، اور ایک پچھلے پروگرام میں بھی غالباً جب ہم 8ویں باب میں کر رہے تھے وہاں بھی ہم نے اس کا ذکر 7ویں 8ویں میں ہم نے دیکھا کہ اس سے کیسے وہ ریلیٹ کرتا ہے سارا۔ تو یہ چیز بڑی کلیئرلی بتاتی ہے کہ کیسے بائبل شروع سے لے کے آخر تک اس میں ہمیں ایک اکائی نظر آتی ہے، اور کیسے خدا کا کلام جو ہے وہ دنیا تک ہر وقت میں، ہر دور میں پہنچایا گیا ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے یہ اس کا لکھا جانا تقریباً 1500-1600 سال میں 40 مختلف مصنف مختلف وقتوں میں، مختلف ادوار میں، مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہوئے خدا کے روح کے وسیلہ سے انہوں نے یہ باتیں لکھ دیں۔ اور پھر اگر ہم اس کو دیکھیں دوسرا تسلنیکیوں اس کا 2 باب 3 4 اور 8 آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہمیں گناہ کا شخص کا ذکر نظر آتا ہے، جو لکھا ہے کہ آخر میں وہ گناہ کا شخص برباد کر دیا جائے گا، یعنی کہ یہ اینٹی کرائسٹ اور یہ شیطان کا جو کام ہے اس کو سارے کے تعلق سے لکھ دیا گیا کہ کیسے اس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ مکاشفہ 17 باب میں بھی ہم اس قصبی کا ذکر دیکھتے ہیں، اور اس کے تعلق سے آپ ان کو ذرا سم اپ کیجئے گا ساری چیز کو۔ جی بالکل، اور یہاں پر جو خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ ایک سارا سلسلہ ہے۔ دانیل نے جب یہ چیزیں دیکھیں تو بہت سارے وہ کنٹریز جو تھے، سلطنتیں تھیں، وہ فیوچر میں تھیں،
اور جب ہم مکاشفہ میں دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول دیکھ رہے ہیں تو جو چیپٹر 13 ہے وہ پاسٹ کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس کو پھر فیوچر میں بھی دیکھ رہا ہے، اور ہم آگے جا کے اس بارے میں سیکھیں گے بھی کہ ملٹیپل فلفلمنٹس کیا ہوتی ہیں، ایک ہی نبوت کے کلام کی بہت بار جو ہے وہ فلفلمنٹ ہونا، اور یہ دیکھنا، یہ سمجھنا کہ ایک وقت میں جیسے چھوٹے سینگ کو ہم دیکھتے ہیں، ایک فلفلمنٹ ہم نے لاسٹ ویک بھی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ یہ اینٹیوکس جو ایپیفنس ہے اس کے بارے میں، لیکن وہی پھر چھوٹا سنگ بعد میں اینٹی کرائسٹ کے طور پر ہمیں، مخالف مسیح جو ایکچوئل پرسن آف اینٹی کرائسٹ ہے اس کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے، اور ریولیشن 17 جو ہے وہ ان تمام سلطنتوں کو، ان تمام جو آنے والی اس وقت پچھلی اور آنے والی جو خاص سلطنت ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے جو کنگڈمز آ چکی ہیں، اور کہتا ہے کہ چھٹا تو ابھی ہے اور 7واں بھی آیا نہیں تھوڑے عرصے تک، اور پھر آخری وہ ہوگا وہ 8واں ہوگا، بالکل۔ اور یہ ایک اس میں جو آگے بڑھتے ہوئے لیکن ایک جو خوشخبری کی بات مجھے نظر آتی ہے اور جو خوشی کی بات ایمانداروں کے لیے نظر آتی ہے، یہ مکاشفہ 17 باب اس کی 4 آیت جو ہے وہ بڑے واضح طور پہ کہتی ہے کہ برہ ان پہ غالب آئے گا، اور آئے گا کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے، خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور آگے اسی کا دوسرا ایسا کہتا ہے اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے۔ بولے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ابلیس کی قوتوں پہ، مخالف مسیح کی قوتوں پہ اور ابلیس پہ غالب آنا جو ہے یہ ایمانداروں کا، برگزیدہ لوگوں کا ایک خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا ان کو ایک تحفے کے طور پہ ایک قدرت دے دی گئی ہے کہ وہ بھی غالب آئیں گے۔ اور اس لیے آج میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پیغام نہایت ہی ضروری ہے ان سب لوگوں کے لیے جو ابھی بھی خدا سے دور ہیں، جو ابھی بھی خیر غیر مذاہب میں بھٹک رہے ہیں، ابھی بھی سچائی کی تلاش کر رہے ہیں، ابھی بھی شاید وہ ایک ریلیشن شپ میں نہیں ہے جو خدا کو اور انسان کو ہونا چاہیے، لیکن ایک وہ ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے صرف اپنی وہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کر لینا چاہیے دن میں، اس کے بعد جو مرضی کرتے رہو۔ لیکن خدا کا کلام یہاں بتاتا ہے کہ جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار ہیں وہ بھی غالب آئیں گے۔ پھر غالب صرف وہی آئیں گے جو بلائے ہوئے ہیں، جو کالڈ فار، جو خدا کے ساتھ چلنے والے۔ آپ اس کو تھوڑا سا ضرور بیان کیجئے۔ بالکل بالکل، میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اس چیز کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ جتنی بھی یہ نبوتی باتیں آپ نے بھی جیسے کہیں اور غالب آنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جو ایماندار ہیں وہ ہمیشہ چاہے جتنی مرضی مصیبتوں میں گزریں، اور یہی بائبل کا تھیم بھی ہے کہ ہم اسیریوں میں سے بھی گزرے، ہمارے باپ دادا مصیبتوں میں سے گزرے، طوفانوں میں سے گزرے، اور پالوس رسول اس چیز کو اعمال کی عبرانیوں 11ویں باب میں کس طریقے سے بیان کرتا ہے ایمان والوں کے بارے میں کہ وہ آروں سے چیرے گئے، یہ کچھ ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن اینڈ پہ فتح جو ہے وہ خداوند خدا کی ہے، سارا جلال جو ہے وہ خداوند کو ملے گا۔ سو I'm so amazingly astonished کہ یہ جو اسپیشلی جب ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل اسٹڈی کر رہے تھے اور جب تیاری کر رہے ہیں اس پروگرام کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دیر سو مچ ڈیٹیل ان دس ون چیپٹر الون، ہسٹوریکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو اٹس جسٹ امیزنگ کہ کیسے دانیل وہ ساری ویژن دیکھ رہا تھا۔ اور دانیل کے حوالے سے یہ ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ ویژن جب کوئی انسان دیکھتا ہے، جب کوئی انسان جو ہے وہ رویا دیکھتا ہے، تو اس میں دیانتداری کی بڑی ضرورت ہے۔ جی پاسٹر تحسین، آپ نے بڑی اچھی طرح بتایا اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور ہم اس کو خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پروفیسیز ہیں یہ امیڈیٹ فیوچر کے بارے میں بھی جب آگے جا کے ہم بات کریں گے تو یہ امیڈیٹ فیوچر کے بارے میں بھی جب ہم دانیل کی کتاب اس کا 11واں باب دیکھتے ہیں اور 1 سے 3 آیت جب دیکھتے ہیں تو یہاں یونانی اور مادی، جو یونان کا اور مادی اور فارسی بادشاہوں پر غالب آنا جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے۔ اور میں خاص طور پر اپنے ناظرین سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ جو کلام کی باتیں ہیں، کلام کی سچائیاں ہیں، انہیں آپ ضرور پڑھیں۔ آپ بک آف ڈینیل کو پڑھیں، غور سے پڑھیں، اور پھر خدا سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اس پہ آگے بڑھیں۔ اور یہاں پھر یہ آپ کو بتائیں گی کہ یہ جو کتاب ہے 1 سے 3 جو ہے یونان کا جو مادی اور فارسی بادشاہوں پر غالب آنا جو ہے، یہ اس کی حیثیت کیا تھی، حقیقت کیا تھی، سچائی کیا تھی اس میں، اور کیسے اس کو آگے چلنا ہے۔ پاسٹر تحسین، آپ اس کو پہلی 3-4 آیات میں سم اپ کیجیے۔ سو ہم کے obviously ہم اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ
یہ بہت ڈیٹیلڈ یہ چیپٹر ہے، لیکن ہم کوئکلی ٹچ کرتے جائیں گے. پہلی جو دوسری اور تیسری اور چوتھی آیت میں کچھ بادشاہوں کا ذکر ہے. لکھا ہے کہ دانیال نے جب یہ دیکھا تو فرشتے نے بیسیکلی اور ہم نے اور یہ دیکھیں کہ یہ چونکہ پروفیسی اتنی زبردست تھی، اس لیے شیطان کے جو کارندے تھے وہ روکنا چاہتے تھے اتنی ڈیٹیل کو کہ لوگوں کو پتہ چلے، کیونکہ فیوچر ہے نا، فیوچر نہیں چاہتے، ابلیس نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتہ چلے. ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ اب میں تجھ کو حقیقت بتاتا ہوں، فارس میں ابھی 3 بادشاہ اور برپا ہوں گے اور چوتھا ان سب سے زیادہ دولت مند ہوگا اور اپنی دولت کی سے تقویت پائے گا تو سب کو یونان کی سلطنت کے خلاف ابھارے گا. اور لکھا ہے کہ لیکن ایک زبردست بادشاہ برپا ہوگا جو بڑے تسلط سے حکمران ہوگا اور جو کچھ چاہے گا کرے گا، اور اس کے برپا ہوتے ہی اس کی سلطنت کو زوال آئے گا اور آسمان کی چاروں ہواؤں کے اطراف پر تقسیم ہو جائے گی، لیکن نہ اس کی نسل کو ملے گی نہ اس کا اقبال باقی رہے گا، بلکہ وہ سلطنت جڑ سے اکھڑ جائے گی اور غیروں کے لیے ہوگی. اب یہ جو بڑی زبردست بات ہے کہ وہ جو پہلے 4 بادشاہ ہیں یہ فارسیوں کے کنگز تھے، پرشین کنگز جو تھے، مادی فارسی، جس کے بارے میں ہم ریم وتھ 2 ہارنز، ہم جسیم مینڈھا جس کے 2 سینگ تھے، اس کو ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے پڑھا بھی دانیل 8 میں. اور پہلا جو بادشاہ تھا جو کنگ تھا مین وہ تھا سائرس، جس کو خورس کہتے ہیں. اور سائرس کنگ جو تھا اس نے ڈکری لکھی تھی اور اس نے حکم جاری کیا تھا دانیل کے دور میں کہ لوگ ایسا ایسا واپس جائیں گے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیمبسس جو بادشاہ تھا اور پھر سوڈو سمرڈس تھا، وہ بیسیکلی 2 اور بادشاہ آئے تھے لیکن وہ سائرس جتنے بڑے نہیں تھے. اور آخری جو کنگ جو کہ بڑا بادشاہ ہے وہ زرکسس تھا، جس کو ارتخششتہ کہا جاتا ہے جو نہمیہ کی کتاب میں ہے. اور زرکسس وہ بادشاہ تھا جو کہ جس نے پھر یونان پر حکومت اٹیک کیا تھا اور اس نے ہرایا بھی تھا. اور اگر آپ اس ہسٹوریکلی دیکھیں جو اسپارٹن کنگڈم ہے، اور ایک جو مووی بھی بڑی فیمس بنی تھی اسپارٹا، تو اس میں 300 تو وہ بیسیکلی وہی لوگ تھے اور زرکسیس کنگ کا اس میں ذکر ہے. ہم اس پہ آگے بڑھیں گے لیکن میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ کے اسکرین پہ ہمارے واٹس ایپ نمبر آئے گا +1 585 542 5900. اس پہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں جو ہے میسج بھی کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ ضرور ہمیں بتائیں. اور جو لوگ ہمیں انکریج کرتے ہیں، جو لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ہمیں اچھی اپنی تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی شکر گزار ہیں. اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن وی آر ریئلی تھینکفل ٹو یو. آپ ضرور شیئر کریں دوسرے لوگوں تک جتنے دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو. ہمارے فیس بک پیج کو ایمان کا سفر کو آپ لائک کیجئے. ہمارے جو پیج جو ہے یوٹیوب کے اوپر ایمان کا سفر، آپ اس کو لائک کیجئے. زندگی TV.net.com پہ آپ ضرور جا کے ہمارے یہ سارے پروگرام اور بہت سے اور پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح بہت سی اور سائٹس ہیں جہاں ہمارے پروگرام ہیں، اور آپ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ بہت سے اور لوگوں تک یہ کلام کی باتیں پہنچیں. پاسٹر تحسین، یہ ہمارے پاس کافی چارٹس بھی پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس بہت سے ندوار کی چیزیں ہیں، لیکن شاید عام لوگوں کے لیے ہسٹری کو اس طور پہ سمجھنا اس تھوڑے مشکل ہے. ہم مختصراً اس کو بتاتے ہیں کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں آگے پڑھتے ہوئے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں جو آیات آگے چلتی ہیں 4 سے 20 تک، تو ان میں ہمیں جو جنگ نظر آتی ہے جو سور کی اور جو اس وقت کی مصر کے بادشاہوں کے درمیان نظر آتی ہے. آپ نے ان 4 بادشاہتوں کا ذکر کیا، اور ان میں سے پھر ایک جو ہے بڑا آگے نکلے گا اس کے جو بہت تیز اور الیگزینڈر دا گریٹ کا ہے. پہلے بھی ایک پروگرام میں اس کا تھوڑا ڈیٹیل میں بتایا تھا. تو یہ جو ایک ڈیکے آف دس امپائر نظر آتی ہے، ہمیں کیا کہنا چاہیے اس کو، 4 آیت سے لے کے 35 آیت تک اگر ہم اس کو پورا دیکھیں تو ہمیں ایک وہ نظر آتا ہے زوال ایک یونانی امپائر کا، اور وہ زوال نظر آتا ہے. اور اس زوال میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف بادشاہ ہیں، اور لیکن یہ سارا کچھ اصل میں ہم ان بادشاہوں کو ڈسکس نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ڈینیل کو خدا نے دکھایا، جو ڈینیل نے ان سارے واقعات سے کئی 100 سال پہلے لکھ دیا، اور وہ نسخے اس دور میں بھی ملے تھے، اور وہ بعد میں جب شائع ہوئے تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تو اتنا قریب ڈیٹیلڈ میں یہ ساری چیزیں پوری ہوئی ہیں، یہ تو لکھا ہی شاید بعد میں گیا ہے. آپ اس کے تعلق سے بھی بات کیجیے. اور ایک ڈیٹیل یہاں پر جیسے لکھی ہوئی ہے، لکھا ہے کہ جو بادشاہ آئے گا
یہ یونان کے بادشاہ سکندر اعظم کی بات کریں تو کہہ رہے کہ اس کی نسل کو نہیں ملے گی اس کی سلطنت. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سکندر اعظم حالانکہ وہ بغیر کسی نسل کے مر گیا تھا, تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جنرل جو تھے, جنرلز تھے, ان کو حکومت ملی. تو جیسے آپ نے کہنا کہ اس کی ڈیٹیل اتنی زیادہ کلیئر اور اتنی زیادہ ورڈ ٹو ورڈ ہے کہ اس کو جاننا اور اس کے بارے میں پڑھنا فیسینیٹنگ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اس نے سیٹ کیا تھا ٹون کے 4 حصوں میں سلطنت تقسیم ہوگی, اس میں ایک شمالی سلطنت اور ایک جنوبی سلطنت, وہ زیادہ بیسیکلی آگے ڈسکس ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ بیچ میں جو یونانی سلطنت تھی میسیڈونیا کی, جس کا ہیڈ کسانڈر تھا, اس کو زیادہ اس نے ڈسکس نہیں کیا, اور ایشیا مائنر کی جیسے ٹرکی وغیرہ کے جو ایریاز ہیں اس کو نہیں. جو شمالی سلطنت جو ہے وہ سیرین اور مڈل ایسٹرن ہے, اور جنوبی جو ہے وہ ایجپشن ہے. ان کے درمیان پہ جنگیں ہوتی رہی ہیں. اور یہ ایکچولی 2 جو تھے جنرل, چاروں جنرل میں جب تقسیم ہوئی اور یہ 4 کنگڈم 4 میں حصے کر دیے گئے, تو 2 جو تھے وہ شاید اتنے ریلیونٹ نہیں تھے, یا وہ اتنے کھل کے سامنے نہیں آئے, یا انہوں نے بڑے دھیمے اس انداز میں. لیکن یہ 2 جو آپ نے بتائے ہیں, جس میں پھر فلسطین کا اور سیریا اور ایجپٹ کا, اور اس کے درمیان میں فلسطین اسرائیل ہے, فلسطین اور اسرائیل تھا, ان دونوں کنگڈمز کے درمیان میں تھا. اور پھر اثر اس کا ان دونوں کنگڈمز کا بڑا ہوتا ہے یروشلم اور یہ سارے فلسطین کے علاقے پہ بھی. اس کو بھی آپ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں شاید ورڈ فلسطین اس لیے نہیں یوز کرنا چاہیے کیونکہ یہ انویلیڈیٹ کرتا ہے اسرائیل کی وہ خداوند کی طرف سے جو اسرائیل کو وہ دیا گیا تھا, کیونکہ وہ کنگڈم آف اسرائیل. یہ جو لفظ پیلسٹائن جو نکلا تھا, یہ بیسیکلی یونانیوں نے نکالا تھا, کیونکہ وہ نفرت کرتے تھے, اور یہ جو اینٹی آکس وغیرہ نے, تو بیسیکلی انہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے, اور رومی حکومت نے بھی یہ ورڈ بعد میں یوز کیا. جب میپس بنائے تھے تو انہوں نے پورے ایریا کو پیلسٹائن کہنا شروع کر دیا تھا, جو کہ فلسطین کی حکومت, جو کہ غزہ کے علاقہ میں. تو جب ہم اور یہ دیکھیں کہ ہسٹری کی بکس میں بھی آج تک فلسطین ہی یوز ہوتا ہے, لیکن ایکچولی فلسطین کا ایریا جو تھا یہ نہیں تھا, کیونکہ یہ سارا اسرائیل کا ایریا تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں اس لیے ان 2 کنگ, ہو سکتا ہے کہ باقی جو کنگز ہیں ان کی بھی جنگیں ہوتی ہوں گی, لیکن وہ پروفیسی کے وائز کی وجہ سے اتنی ریلیونٹ نہیں تھی, کیونکہ ان دونوں بادشاہوں کی جنگوں کے بیچ میں اسرائیل کی زمین کے جو لوگ تھے وہ پستے تھے وہ. اور پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو دونوں ہیں شمال اور جنوب کے بادشاہوں کے درمیان, یہ کوئی تھوڑا عرصہ جنگ نہیں, یہ پرومیننٹ شاید اس لیے بھی رہے, 200 سال تک ان میں جنگیں ہوتی رہی. ان کے درمیان میں 200 سال تک جنگیں صلح بھی ہوتی تھی, صلح ہوتی تھی, پھر آپ انٹر میرجز بھی ہوتی رہی, بہت سی شادیاں بھی تھی. اور جو اس میں خاص طور پہ اینٹیوکس ایپیفنس تھا, وہ اس کی خاص طور پہ اس میں بہت زیادہ یہاں پہ نظر آتی ہے. ایپیفنس کی جو خاص باتیں ہیں وہ بھی ہم تھوڑی سی ڈسکس کریں گے, کہ اس نے آ کے پھر جو ہے جب وہ ایک جنگ ہارا, خاص طور پہ جب اس کو بہت زیادہ بھاری شکست ہوئی, تو اس نے واپس اپنے آ کے غصہ کس پہ نکالا, اسرائیلیوں پہ, یہودیوں پہ اور یروشلم کے اوپر اس نے اتارا. اور لکھا ہے کہ اس نے 80,000 یہودیوں کو مارا, اور 40,000 کے قریب کو اس نے شدید زخمی کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہیکل پہ قبضہ کیا, اور پھر اس کے میں کچھ ٹائم میں, یہ ایک وقت نہیں ہوا, تھوڑے سے وقت میں ہوا, اور اس میں اس نے زیوس کا بت جو ہے, اس وقت کا جو ان کا خدا تھا, زیوس جو تھا, اس کو اس نے نصب کیا اور سب کو اس کی عبادت کرنے کے لیے کہا, خود بھی اس کی عبادت کرتا تھا. اور اس کے علاوہ اس نے ایک بڑا گناہگار کام کیا, ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس نے, کیونکہ وہاں قربانیاں صبح و شام ہوتی تھی, جو ہے یہودی لوگ کرتے تھے کلام کے مطابق, اس نے وہ بند کی قربانیاں, اور پھر اس نے وہاں پہ ایک سور کی قربانی کی, مکرو قربانی کی, تاکہ وہ یوز نہ کر سکے. اور پھر اس کے بعد ایک جوزف جو آتا ہے, کمانڈر آتا ہے, ان کا بادشاہ آتا ہے, تو وہ اس کو صاف کرتا ہے. اس کے مکابی جو تھے, اور اس کے بعد جو تھے مکابی ان کا جو دور تھا. آپ اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے, تاکہ پھر ہم اس کے اگلے حصے کی طرف جائیں گے. بالکل, تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ ورس 6 میں ایک لڑکی کا ذکر ہے, لیڈی کا ذکر ہے, اور پھر ورس 17 میں, تو جو 6 میں ہے یہ بیسیکلی بطلیموس. ہوا یہ تھا کہ جو سدرن کنگڈم کے جو بادشاہ تھے وہ ٹالمی, انگلش میں لکھا دیا پیس آئلینڈ, ٹالمی جو کنگڈم ہے, اور اسی سے چلتے تھے. اردو میں اس کو یا عربی میں بطلیموس کہتے تھے. اور یہ آپس میں یعنی کہ اسی نسل کے ساتھ, اسی نام کے ساتھ. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کے تمام بادشاہوں کو فیروز کہا جاتا تھا, یہ فرعون کہا جاتا تھا.
لیکن آن دی ادر سائڈ یہ سیلیسڈ جو امپائر ہے سلوکس کے نام سے چلی تھی اور اس کو سلجوکی امپائر بھی کہا جاتا ہے اردو میں. اور لیکن بعد میں اینتیوکس کے نام سے بادشاہ چلنے شروع ہو گئے تھے. اینتیوکس دا گریٹ آیا تھا اور یہ سب. تو پہلے ہوا تھا کہ اینتیوکس سیکنڈ جو تھیوس تھا اس کو بطلیموس سیکنڈ کی جو ہے بیٹی برنیس جو تھی وہ دی گئی. لیکن بعد میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اینتیوکس دا گریٹ نے جو ہے وہ اس کی بادشاہی میں کیا ہوا تھا کہ ان کی طرف سے کیلوپیترا جو تھی وہ بطلیموس کو دی گئی تھی. اور اپیفنس کا جو نام تھا یا اپیفنس کا جو ٹائٹل تھا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بطلیموس نے یوز کیا تھا, پٹالمی نے یوز کیا تھا. کیونکہ اپیفنس اس لیے وہ کہتے تھے کہ میں یعنی اپیفنی ہوں, مجھے دیکھ رہے تو سمجھو خدا کو دیکھ رہے, تو دے ڈکلیئر ٹو بی گاڈ. اور چونکہ ایجپشن کنگ نے یہ کام کیا کیونکہ فیروز تو جو تھے فرعون تھے وہ تو یہ کلیم کرتے ہی تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اینٹیوکس دا گریٹ کا جو بیٹا آتا ہے اینٹیوکس اپیفنس, وہ بھی اس نے کہا کہ اچھا تمہارا یہ ٹائٹل ہے تو پھر میں بھی اپیفنس ہوں, میں بھی خدا ہوں. اور اس کے بعد اس نے حملہ کیا ایجپٹ کے اوپر. رستے میں سے اسرائیل کے علاقے میں سے گزرا. اگر آپ نقشہ دیکھیں سیریا میں سے اگر آپ ایجپٹ کو جاتے ہیں تو آپ کو اسرائیل کے اندر جانا پڑے گا, تو ادھر سے گزریں گے. اور شاہراہ جو ہے وہ وہیں سے گزرتی ہے جس کو ڈماسکس وے کہتے ہیں, جہاں سے پالوس رسول بھی گزرا تھا. تو بیسیکلی اسی رستے پہ سے گزر کے جا رہے تھے اور اس نے وہاں سے شکست کھایا اور واپس آیا. تو راستے میں پھر اس نے اپنا جنگی خسارہ پورا کرنے کے چکر میں اس نے کیا کیا کہ ہیکل کو لوٹنے کی کوشش کی اور باقی سب کچھ کیا. ایک ہمارے پاس سوال ہے, گو کہ آج کے اس ٹاپک کے تعلق سے تو نہیں لیکن اہم ایک بات ہے یہ. میرے بھائی سید عثمان کاظمی ملتان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں لفظ معافی کا مطلب کیا ہے, کیا مطلب ہے, واضح کیجیے. تو میرے بھائی عثمان کاظمی صاحب آپ کے لیے میں بتاتا چلوں کہ معافی جو ہے یہ خدا ہمارے کلام کا لفظ نہیں, یہ ہمارے یسوع مسیح کی بھی پریچنگ. اور سب سے بڑی انہوں نے بات جب انہیں صلیب پہ جو مصلوب کیا گیا اور مصلوب کرنے والوں کے لیے انہوں نے پریچ ہی نہیں کیا معافی کو, انہوں نے یہ کر کے بھی دکھایا. اور انہوں نے پہلا جو بات وہاں پہ کی اور انہوں نے کہا آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے, کیونکہ اس وقت وہ جسمانی حالت میں جسم میں قربانی دے رہے تھے, اس نے کہا اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. دوسری بات اس میں خاص جو ہے معافی کے تعلق سے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ معاف کرنے والا خدا ہے. یہ ہماری بائبل مقدس اس بات کو بڑے واضح کرتی ہے کہ our God is a loving God, forgiving God. جو اس کے پاس آ جاتے ہیں چاہے وہ کتنا بھی بڑے گناہ کریں, کلام میں لکھا ہے کہ تمہارے گناہ چاہے کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو وہ انہیں برف کی مانند دھو کے وہ جو ہے صاف کر دیتا ہے, سفید کر دیتا ہے, شفاف کر دیتا ہے. تو معافی جو ہے, لیکن معافی یہ نہیں ہے کہ کہہ دیا منہ سے کہ معاف کیا اور دل میں قدورتیں رکھی. معافی خدا کا کلام یہ بھی کہتا ہے یہ ہے کہ جب ہم معاف کرتے ہیں کسی کو تو پھر ہم دل سے اس کو معاف کریں. اور یہ ایک بڑی تعلیم جو ہے یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو انہوں نے دعا کرنا سکھائی تو اس میں ایک بات یہ بھی سکھائی تھی کہ جس طرح ہم اپنے قصور واروں کو معاف کرتے ہیں, آئے خدا تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. تو ہم اگر معاف کریں گے تو ہمیں معافی ملے گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا میں تھوڑے سے لفظوں میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں. مزید بھی آپ اگر چاہیں تو آپ بائبل مقدس پڑھیں, آپ کو ضرور یہ بڑی چیز واضح ہو جائے گی. پاسٹر منہ سے نکلتا ہے ڈاکٹر تحسین, ایسے ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ جو وقت تھا یہ جو اس میں ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں اینٹیوکس کا جو تھرڈ والے کا تھا, یہ بڑا وکٹ دور تھا. یہ وکٹ شخص بھی بڑا وکٹ تھا, وکٹ اس کا دور بھی تھا, اور پھر اس نے بڑے ایسے کام کیے. اور یہ اس وقت کے دور کا اینٹی کرائسٹ بھی ہم دیکھتے ہیں, اس کو ایک طرح کا کہا جاتا ہے اس وقت کے دور میں. اب یہ جو باتیں تھیں جو میں جس طرف اب جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو بھی ڈینیل نبی کے وسیلہ سے, خدا کے اس بندہ کے وسیلہ سے جو کچھ بھی خواب اس سے دکھایا گیا, جو کچھ بھی رویا اسے دی گئی, جو کچھ بھی نبوتی کلام اس کو دیا گیا, وہ اس وقت میں بھی پورا ہوا. اور پھر اس کو جو ہے جو آگے جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ
आगे जाके आने वाले दौर के लिए भी, आने वाले वक्त के लिए, एंड टाइम्स के लिए भी, डिस्टेंट फ्यूचर के लिए भी जो है वो हम 36 आयत से लेके आगे ऑनवर्ड देखते हैं कि उसको कलाम दिया गया। लेकिन एक बात उससे पहले कि आगे जाएं, मैं चाहता हूं उसको आप भी बात करें, मैं भी, कि खुदा का कलाम बड़ा वाज़ेह तौर पे एक और बात भी बताता है कि जो वफादार यहूदी थे उन्होंने इस दौर में भी जो है वो बहुत मजबूत रहे और उन्होंने जुर्रतमंदी के काम भी किए और उन्होंने जबरदस्त काम करके अपना नाम भी हिस्ट्री में भी लिखाया और खुदा की किताब हयात में भी लिखाया। और उस दौर में भी बहुत अज़ार रसानी हुई, जैसे मैंने पहले बताया कि 80,000 के करीब मारे गए और वो सारा कुछ होता है। लेकिन एक बात जो है वो बताता है कि अपने खुदा को पहचानने वाले, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, यहाँ आती आयत कि अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। बिल्कुल। तो आज भी मैं समझता हूं, आप इसको बयान कीजिए कि क्या ये आज के दौर के लिए भी अप्लाई होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और यहाँ पर जैसे आपने कहा कि ईमानदारों का उस मुसीबत को फेस करना और ईमान पर कायम रहना, यहाँ पर जो है इसकी तस्वीर हमें मिलती है। और लिखा है कि एंटियोकस क्या करेगा कि जो अहद मुकद्दस को तर्क करेंगे उनके साथ इत्तेफाक करेगा और मुकद्दस मकदस को, महकम मकदस को नापाक और दायमी कुर्बानी को मौकूफ करेगा और जाड़ने वाली मकरूह चीज, ये सब चीजें वहां पर करेगा। आज भी हम देखते हैं कि एंटी क्राइस्ट का जो प्लान है, मंसूबा है, और जब वो अपना ये काम करेगा, लिखा है कि जो अहद मुकद्दस को तर्क करेंगे। अहद क्या है? यीशु ने कहा कि ये खून जो है मेरे और इस नए अहद का निशान है। तो जो यीशु मसीह की मौत का इनकार करेगा, यीशु मसीह के मरने और जी उठने का, क्योंकि बाइबल में रोमियो 10 बाब की 9वीं आयत में लिखा है कि अगर तो अपनी जुबान से इकरार करे कि यीशु मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा तो नजात पाएगा। तो आप ये देखें कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन जो है हमारे वर्ल्ड की, वो इस चीज का इनकार करती है कि यीशु मसीह मरा ही नहीं, ठीक है ना, उसकी डेथ ही नहीं हुई। बहुत सारे लोग इस चीज का इनकार करते हैं जो दहरीए हैं कि यीशु मसीह है ही नहीं, उसका हमें कोई लेना देना ही कोई। तो अहद मुकद्दस का इनकार जो है ये, लेकिन लिखा है कि खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। और लिखा है कि अहले दानिश में बहुतों को तालीम देंगे। और लिखा है कि वो कुछ मुद्दत तक तलवार और आग और असीरी और लूट मार से तबाह हाल रहेंगे। ये जो 4 हॉर्सेस का जिक्र है जो रेवलेशन में, ये वही सारा कुछ है, असीरी और काल और वबा और ये सब कुछ। और फिर लिखा है कि लेकिन मदद पहुंचेगी इनको, तकवीयत पहुंचेगी और खुशामद गो भी होंगे। जो झूठे मुंह से खुदा की तारीफ करते हैं वो भी लोग उस दौर में होंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि अहले फहम जो हैं वो पाक और साफ और बुर्राक हो जाएंगे, यानी कि उनको नया बदन, जलाली पोशाकें दी जाएंगी। लिखा है कि जब तक आखिरी वक्त ना आ जाए, क्योंकि वक्त मुकर्रा तक सब कुछ मुलतवी है। मीन्स के जो कुछ हुआ उस दौर में, उस दौर की जो रेपुटेशन है, हम ये देखते हैं कि रूमी हुकूमत के दौर में भी ये सब कुछ हुआ था। रूमी जो थे उन्होंने भी हमला किया था यरूशलेम पर और हैकल को तबाह किया था। लेकिन आखिरी दौर में ये फिर सब कुछ होने को है। एक सवाल है, पहले का मैंने जवाब दिया, दूसरा आप यहाँ से पढ़ के जवाब भी इसका दीजिएगा। जी, जेहलम से मोहम्मद फुरकान पूछते हैं कि मैं तौरेत शरीफ का मुताला कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारी रसूमात का जिक्र है। यहूदी आज भी वो रसूमात अदा कर रहे हैं और इस तरह हम मुसलमान भी नमाज अदा करते हैं ताकि हमारी निजात का वसीला बन सके। क्या मसीहत में भी किसी नमाज की अदायगी की रसूमात निजात का वसीला बन सकती है? तो भाई सबसे पहली तो बात यह है कि यहूदी जो हैं वो नमाज इसलिए नहीं पढ़ते थे। वैसे ये जो 3 टाइम्स की जो नमाज का जो जिक्र है, ये बाइबल में यहूदी कौम को, खुदा ने इसराइल की कौम को दिया था और दानियल की किताब में भी इसका जिक्र है, सुबह शाम और दोपहर की जो नमाज है। और ये बेसिकली ज़बूर 18 में भी इसका जिक्र है और उसमें थोड़ा सा ऐड करके फिर इस्लाम ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया था। लेकिन ये जो 5 वक्त की नमाज है, ये ज़रतश्त जो लोग थे ईरान के अंदर, फारसी जो लोग थे, आग की पूजा, बेसिकली ये फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा का जो एग्जैक्ट था, ये बेसिकली वो करते थे और वहां से फिर अरब्स ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया था। सो थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री का भी लेसन दे दूँ। तो साथ में अब ये है कि बाइबल में जब मसीह के आने से जब हम देखते हैं कि पाक रूह, जिसको रूल कुद्स कहते हैं, जब रूल कुद्स का नज़ूल हुआ तो लिखा है कि उन्होंने दुआ की जैसा रूह ने उन्हें बोलना सिखाया। अब हम 5 वक्त की नमाज का पाबंदी क्यों नहीं करते? इसलिए कि हम जब चाहें हम दुआ में झुक सकते हैं। मैं दिन में 10 नहीं 20 दफा जब चाहूं दुआ में झुकता हूं
اور مقصد نماز پڑھنے سے آپ کو نجات نہیں ملے گی. نماز پڑھنا جو ہے آپ کی اور خدا کے درمیان ایک کمیونیکیشن ہے, جس میں جیسے دو دوست یا جیسے آپ اپنا دکھڑا بادشاہ کو سناتے ہیں, اپنے باپ سے بات کرتے ہیں, تو بیسیکلی ایسے ہی ہے کہ جب غلام یا نوکر جو ہوتا ہے وہ جانا چاہے مالک کے پاس, تو وہ اس کو کیا کرتا ہے کہ وہ بیسیکلی ڈاکٹر صاحب جب اپوائنٹمنٹ کا سلسلہ ہوتا ہے, یہ ہر اس شخص کے لیے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ مالک اور نوکر کے بیچ میں, لیکن جب بیٹا, بائبل میں لکھا ہے کہ کوئی بچہ ہے, بیٹا ہے, تو وہ جب چاہے باپ کے پاس جا سکتا ہے. تو نماز جو ہے وہ یہ فرق ہے مسیحیت میں اور باقی تمام ایسی تعلیمات میں کہ ہمارے اعمال نجات پانے کے لیے نہیں ہیں, ہمارے اعمال اس لیے ہیں کہ ہم نجات پا چکے ہیں اور ہم شکر گزاری کے طور پر خدا کی تعریف کرتے ہیں. سو یہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نمازیں پڑھنے سے نجات نہیں ہے, نجات جو ہے وہ قیمت ادا کرنے سے ملتی ہے. میں صرف تھوڑا سا ایڈ کروں گا, آپ نے تو بہت اچھے طریقے سے, بہت ہی خوبصورت طریقے سے بتایا. میرے بھائی خاص طور پہ دیکھیں, آپ کے مذہب کے لیے ہم کچھ بھی کہہ نہیں سکتے, لیکن آپ کے خاص طور پہ کچھ جو آپ کو دی گئی ہے چیزیں, آپ نے وہ ریپیٹ کرنی ہے, پڑھنی ہے, اور وہ پڑھ کے وہ نماز ادا کرنی ہے. اس کی جو بھی آپ کے رکوع ہے یا دوسری چیزیں ہیں, رکوع جو ہے وہ آپ نے کرنے ہیں پورے, اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو, جیسے آپ کو بڑے ہی تفصیل سے بتایا ڈاکٹر تحسین نے, ہمارا جیسے جو ایک خدا کے ساتھ ایک یہ رابطہ, دعا کو ہم خدا کے ساتھ اپنا رابطہ کہتے ہیں, اپنی ایمان کی مضبوطی کے لیے خدا کے ساتھ ایک اکائی میں ہو جانا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جیسے دعا ہے, یہ ایماندار کا ایک سانس ہے. جیسے سانس لینا ضروری ہے اس بدن کے لیے, ویسے ہی ایماندار کے لیے دعا کر کے, یعنی کہ جیسے بتایا گیا, ایک ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ بنا رہتا ہے, اور ہم نے کسی طرف رخ کا, کوئی سمت کا کوئی ایسا ہمارے اوپر وہ نہیں ہے, نہ ہمیں کچھ فرض کی گئی ہیں یہ نمازیں یا دعائیں, لیکن ہمیں یہ ضرور کرنا ہے کہ اپنے خدا کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ, اور پھر سچے دل کے ساتھ چلنا ہے. اور یہی ہماری خدا کے ساتھ دعا بھی ہے, یہی ہماری اس کے ساتھ رفاقت بھی ہے, یہی ایک اس کو چیز پسند آنے والی بھی ہے کہ ہمارے قول میں اور فعل میں تضاد نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ہم ادھر دعا کر کے اٹھیں اور ادھر ہم جا کے پھر وہی کام کر رہے ہوں جو دنیا کے کام ہیں. تو یہ ہمارا مذہب نہیں ہمیں سکھاتا, یہ ہمیں تھوڑا سا ڈفرینٹلی ہم اس کو دیکھتے ہیں. پاشا تحسین, آپ فیوچر کی طرف پڑھتے ہوئے, کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ اس وقت میں جو نیئر فیوچر میں باتیں ہونے والی تھیں اس کو بتایا, جس کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ یہ 500 غالباً 65 کے دور میں یہ سارا کچھ لکھا گیا, اور پھر یہ کرتے کرتے 300 400 اور پھر 200 300 وہ مقابین کا دور, اور لڑائیاں اور وہ جنگیں, ساری کچھ ہر چیز, وہ بادشاہوں کا آنا, سب کچھ بالکل ان ڈینیل کے جو خواب اور رویا کے تعلق سے, نبوتوں کے تعلق سے جو لکھی ہوئی ہیں اس تعلق سے ہوا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس میں کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے, جس کے تعلق سے ہم نے پچھلے ایک پوری سیریز کی ہے اخیر زمانہ, اور ہم نے کی بک آف ریویلیشن میں جو یسوع مسیح نے مکاشفہ دیا اپنے شاگرد یوحنا کو. اور اس وقت خدا نے جو ہے دانیل کو یہ مکاشفہ دیا, اور یہ دانیل کو یہ ڈبل فلفلمنٹ پرنسپل آف جو ہے ڈبل فلفلمنٹ کا, اس کے تعلق سے اس میں بڑے واضح طور پہ نظر آتا ہے جب ہم 36 آیت سے دیکھتے ہیں کہ یہ مخالف مسیح اخیر زمانہ میں آئے گا, اور اس کے متعلق خدا نے ڈینیل کو کلیئرلی بتایا کہ کیا کچھ ہوگا, اور کیسے وہ فرشتوں کے وسیلہ سے جو ہے یہ ساری الہی خدا کی حکمت جو ہے وہ بیان کر دی گئی. اس میں آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے. 36 آیت کو بالکل لکھا ہے کہ یہ جو مخالف مسیح ہے اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور تکبر کرے گا. اب بات یہ ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق چلنے کا مطلب ہے خدا کی مرضی کے اگینسٹ چلنا, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ انسان کی نہیں بلکہ خدا کی مرضی پوری. دیٹ مینس کہ وہ, اور تکبر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کا وہ سب سے بڑا گناہ یہی تھا, اور شیطان نے غرور کیا. دیٹ مینس کہ ابلیس اس میں سمایا ہوگا. اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ از بیسیکلی اسپرٹ آف ڈیول اینڈ اسپرٹ آف سیٹن. پھر یہاں پر لکھا ہے کہ وہ سب معبودوں سے اپنے آپ کو بڑا بنائے گا, مینس کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے خدا ڈکلیئر کر دے گا, اور دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن بیکاز شروع میں وہ نہیں کرے گا ڈکلیئر,
کیونکہ یہودیوں کو قابو میں کرنے کے لیے، یہودیوں کو ڈسیو کرنے کے لیے بیسیکلی وہ کیا کرے گا کہ وہ ہیکل بنا کر ان کو دے گا پہلے 3.5 سال، اور قربانیوں کی اجازت بھی دے گا، اور یہودی جو ہیں وہ اس چیز میں اس کے پیچھے چلیں گے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارا کچھ چینج کر کے، جیسے اینٹیوکس اپیفنس نے اپنے آپ کو اپیفنس کہا تھا، مینس کہ میں گاڈ ہوں، یہ بھی یہی ڈکلیئر کرے گا، وہی چیز ریپیٹ ہوگی. اور پھر لکھا کہ سب معبود سے بڑا بنے گا اور الہوں کے الہ کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں کرے گا. بہت سی حیرت، مینس کہ خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا کون ہے؟ ریولیشن چیپٹر 19 میں، بک آف ریولیشن مکاشفہ پرکاشت واقعہ 19ویں چیپٹر میں لکھا ہے کہ یہ یسوع مسیح کا ٹائٹل ہے، خداوند یسوع مسیح ناصری کا، کہ الہوں کا الہ، گاڈ آف گاڈز جو ہے وہ. اور پھر لکھا ہے کہ اور اقبال مند ہوگا. یہ ضرور سمجھنا ہے کہ خدا نے اس کو ٹائم دیا ہے کہ وہ 3.5 سال تک اقبال مند ہو، اس کو کوئی قتل نہیں کر سکے گا. تو لکھا ہے کہ یہاں تک کہ قہر کی تسکین ہو جائے گی، کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے واقع ہوگا. اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں یہ جو مخالف مسیح ہے، دجال ہے، اس کو ہم مار گرائیں گے. نہیں، اس کو ٹائم دیا گیا ہے، خدا نے اس کو الاؤ کیا ہے. تو دیٹ مینس کہ ہمیں بائبل میں اس لیے خدا نے کہا تھا کہ پہاڑوں پر ہے پھر بھاگ جانا، وہاں پہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اوائڈ کریں اس چیز کو، اور اپنے آپ کو بچائیں اور خداوند کے ساتھ جو ہے وہ چلیں. بالکل. اور یہ خاص طور پہ اس وقت کے لیے بائبل مقدس میں بھی آیا، اور اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، مکاشفہ میں بتایا گیا تھا کہ اس وقت کے لیے اس کو اختیار دیا جائے گا، ایک تھوڑے وقت کے لیے، جس کو مصیبت کے وہ سالوں میں خاص طور پہ ہی ول ہیو اے فری ہینڈ. لیکن وہ جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے 3.5 سالوں میں جو ہے وہ بہت اچھے کام اور بڑے بڑے کام کرے گا، اور دنیا بالکل، اور جیسے یروشلم میں پیس آنا جو آج تک نہیں آ سکا، صدیوں سے نہیں آ سکا، اور وہ اس میں قائم کرے گا. تو ان ساری چیزوں کو اٹریکٹ کر کے پھر جب وہ اپنا بتواں نفس کرے گا اور پھر وہ اپنی پرستش، اپنی پوجا کرائے گا. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ 37ویں آیت اگر 37 میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ وہ وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اپنے جو باپ دادا کے معبود، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ یہودیت سے تعلق ہوگا، اور وہ اسی نسل میں سے ہوگا. جب باپ دادا کا ذکر آتا ہے تو وہ اس کو نہیں، بلکہ وہ ایک اپنا سسٹم قائم کرے گا، اور یہاں سے ہی جو ہے وہ ایک بہت بڑا خدا کا پلان بھی پورا ہوگا. اور وہ پلان کیا ہے؟ وہ یہودیوں کو ایک دفعہ پھر سے توبہ کا موقع دینا ہے، اور وہاں سے یہودی، کیونکہ یہودی، میں پہلے بھی اس بات کو کہتا آیا ہوں کہ وہ اپنی ہیکل کے لیے بہت زیادہ پوزیسو ہے، وہ اس کے بارے میں کچھ کمپرومائز نہیں کرتے. اور جب یہ اس پہ سب کچھ کام کرے گا، اور ایک طرح سے بہت بڑی آفر ہوگی اس کی طرف سے کہ میں ہیکل بنوا دیتا ہوں. کیونکہ آپ بھی دیکھیں نا کہ آج بھی اگر یہ اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے، وہاں پر مسجد اقصی ہے اور ڈوم آف دا راک ہے، اگر یہودی کہیں کہ ہم نے وہاں پر اپنا کوئی اسٹرکچر بنانا ہے، ابھی تو اجازت بھی نہیں ہے. اگر آپ جانا چاہیں تو یہودی یا مسیحی جو لوگ ہیں ان کو ونس اے ویک، ایک دن 2-3 گھنٹے کے لیے اجازت ملتی ہے، اور آپ وہاں پر جاتے ہیں، اور آپ کو کوئی بائبل، کوئی توریت، کوئی اور کتاب لے جانے، صرف قرآن کی اجازت ہے، اور وہاں پر اسلامک نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ، اور مسلمان جب چاہیں جا سکتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے سٹیٹس کو ہے جس کو وہ بریک نہیں کرتے. اور یہودی اس چیز میں جو ریلیجس جیوز ہیں، جو کہ فنیٹکس ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں توڑنے کی. اور ہم دیکھیں ایریل شیرون نے یہ کیا تھا کہ اس نے وہاں پر جا کر حزقیل 38 کی جو ہے وہ پروفیسی ریڈ کی تھی، اور بہت بڑا پھر انتفاضہ جس کو کہتے ہیں وہ شروع ہو گیا تھا. اور یہ تو دیکھیں بڑا ہے. اب یہ حالانکہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ ہیکل نہیں بن سکتی جو کہ شروع سے خدا نے وہاں بنوائی، کسی اور نے نہیں بلکہ خدا نے بنوائی تھی. اور ابھی دیکھیں کہ ٹرکی میں انہوں نے کتنی وہ پرانی 1500 سال ہسٹری ہے اس کی، اور اس کو انہوں نے مسجد بنا دیا ہے. لیکن اگر دوسرا کوئی کرنے لگے تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور بات اس طرف آتے ہوئے 37 ورس کی طرف، خاص طور پہ اس کے لیے، کیونکہ یہ اینٹی کرائسٹ کے طور پہ آئے گا، مخالف مسیح کے طور پہ. ظاہر ہے اس وقت ہم تو مخالف مسیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تو اپنے آپ کو اس وقت مسیح ڈکلیئر کر رہا ہوگا، وہ تو اپنے آپ کو مسیح، اور پھر وہ مسیح کا، یہودی بھی اس کو مسیح، اور کیونکہ یہودیوں کے مطابق جو ہے، جو مسیح ہے جو آنے والا ہے، وہ پاک دامن، پاک صاف ہوگا، اور عورتوں کے ساتھ اس کا نہیں. تو اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ یہ کسی طرح کا عورتوں کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں رکھے گا، اس کی کوئی شادی یا کچھ عورتوں یا. بہت سارے لوگ اس معاملے میں غلط انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لکھے نا کہ عورتیں
اس کو پسند نہیں ہوں گی یا عورتوں کو اٹریکٹ نہیں ہوگا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہوموسیکچوالٹی کی طرف کہ لے شاید جاتے گے ہیں، ہے یہ یا اس کے ہم ہوگا۔ homosexual ہے، لیکن لیکن یہ sense میں ٹیکنیکلی نہیں یہ سینس نہیں ہے، ٹیکنیکلی اس کو سیلیبٹ ہوگا ایکسیپٹنس ایکسیپٹیبلٹی لانے کے لیے یہودیوں کو، تاکہ یہ ایکسیپٹ ہو کہ یہ واقعی مسیح ہے، کیونکہ اس نے تو اپنے آپ کو مسیح ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے نا کہ یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے شادی نہیں کی تھی اور یسوع مسیح چونکہ پاکیزگی کی حالت میں، تو یہ کاپی ہر چیز کو کر رہا ہے نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سیلیبسی میں جیسے بہت سارے لوگ جو نبوت میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکیزگی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم جسم کی خواہش یا دنیاوی کاموں میں نہیں پڑیں گے، تو یہ بیسیکلی اس چیز کا یوز کرے گا۔ اور یسوع مسیح کے تعلق سے تو بڑے واضح طور پہ دیکھیں، عبرانیوں کا خط میں لکھا ہوا ہے 4 باب 14 آیت میں، وہ ہماری طرح سب باتوں میں آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا، اور لکھا ہے کہ یسوع مسیح پہ بھی آزمائشیں آئیں ہر طرح کی۔ ہمارے پاس ایک سوال ہے، آیا ہے، ہم اس کو بھی ذرا دیکھ لیں اور یہاں پہ کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں میرا نام دانش خان زادہ ہے اور میں کراچی یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات کر رہا ہوں، مجھے دوسرے مذاہب کے پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ایک چیز مجھے مسیحیت میں پریشان کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تو اللہ کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ کیوں مسیح کے نام سے دعا کرتے ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، بڑا خوبصورت سوال ہے، اور میرے بھائی خاص طور پہ دیکھیں کلام مقدس کو اگر آپ پڑھیں، اگر آپ کے قرآن شریف کے تعلق سے لکھا ہے کہ توریت، صحائف انبیاء، زبور، اناجیل، یہ سب جو ہیں ان کا اوپر ایمان لانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر آپ پہلا باب ہی پڑھیں پیدائش کا، بائبل کا شروع کر لیں، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ابتدا میں خدا تھا اور خدا کا کلام تھا، اس کا کلمہ یسوع المسیح کا تھا، اور خدا کی روح پانیوں پہ جنبش کرتی تھی۔ یہ تینوں اکنون وہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں، خدا، اس کا بیٹا یسوع اور اس کا روح ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر اگر انجیل، یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت دیکھیں تو لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، یعنی کہ وہ کلمہ جو لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے، کہ یسوع مسیح خدا تعالی سے ہی آئے، اور آپ کا کلام بھی یہ کہتا ہے کہ وہ روح اللہ، یعنی خدا کے روح سے پیدا ہوئے، یعنی کہ جو روح سے پیدا ہوا وہ کس کا بیٹا ہوا؟ کسی انسان کا تو ہو نہیں سکتا، تو وہ خدا کا ہی بیٹا، اسی لیے ہم اس کو بیٹا بھی کہتے ہیں۔ تو جو بیٹا ہے، اگر ہم اس ٹیکنیکل سینس میں بھی لے لیں تو جو باپ کا ہے وہ سب کچھ بیٹے کا ہے، اور جو باپ میں سے نکلا ہے، یسوع مسیح نے خود کہا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، اور وہ اس نے یہ بھی کہا، یسوع المسیح نے کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ تو جب ہم مسیح سے بات دعا کرتے ہیں، اب کیونکہ جب تک وہ دنیا میں تھے تو وہ ایک کفارہ دینے کے لیے جسم کی حالت میں آئے تھے۔ دیکھیں ایک بات آپ خاص طور پہ دیکھیں، دنیا میں انسانوں نے خدا بننے کی کوشش کی، لیکن ہماری بائبل میں خدا انسان بن کے آیا، اور وہ انسان بن کے یسوع مسیح کے روپ میں آئے، اور وہ کیونکہ خدا نے خود قربانی ٹھہرائی تھی گناہوں کی معافی کے لیے، اس لیے انہوں نے وہ قربانی صلیب پہ تمام عالم کے لیے، دنیا کے لیے دے دی، تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اب جب کہ وہ خدا کے پاس اپنی اس جگہ پہ واپس جا چکے ہوئے ہیں، اپنی اس جگہ کو واپس جا کے وہ خدا باپ کے ساتھ ہیں، تو وہ خدا کے پاس جب ہیں تو پھر ہم ان سے دعا کرتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے ایک پاک ترین مقام ہے، اور جو پاک ترین مقام ہے وہاں پہ کون موجود ہے؟ خدا موجود ہے، اس کا بیٹا یسوع موجود ہے، اس کا خدا کا پاک روح موجود ہے۔ میں موقع دوں گا بھی اپنے ساتھی پاسٹر تحسین کو بھی، اچھی بات ہے وہ بھی مزید اس میں کچھ ایڈ کریں، لیکن ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آپ اگر یسوع مسیح کی ساری زندگی کا مطالعہ کریں اور اس کلام کو واقعی سمجھنے کی نیت سے سمجھیں اور پڑھیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یسوع مسیح اس دنیا میں انسان بن کے آئے تھے، اور ایک اپنا مشن پورا کر کے دنیا کے گناہوں کی معافی کے لیے پورا کام کر کے موت اور قبر پہ فتح پا کے
اب آسمان پہ زندہ اٹھائے گئے اور وہاں پہ وہ موجود ہیں، اور ہم زندوں سے دعا کرتے ہیں، ہم مردوں سے دعا نہیں کرتے. آپ پاس میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا جو میری ٹیک ہے. ہم اس لیے اللہ کا نام لے کر دعا نہیں کرتے، کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ آپ کو اس میں چاہوں گا بھائی آپ تھوڑا خانزادہ صاحب آپ ریسرچ کریں. وہ یہ ہے کہ اللہ بائبل کا معبود نہیں ہے. بائبل کا معبود یہوہ ہے یا یہوے جس کو ہم عبرانی زبان میں کہتے ہیں. تو چونکہ معبود ہی ڈفرینٹ ہے تو قرآن کا معبود اور بائبل کا، اور ریزن یہ ہے کہ دونوں کے ایٹریبیوٹس ڈفرینٹ ہے، دونوں کی سیئنگز ڈفرینٹ ہے، دونوں کی تعلیم ڈفرینٹ ہے. تو آپ جب کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر تو آپ چونکہ اس معبود کے پیروکار ہیں تو آپ کریں، لیکن ہم چونکہ نہیں مانتے تو اس لیے ہم چونکہ یہوے کو مانتے ہیں، یہوہ کو مانتے ہیں، تو اس لیے. اور لفظ یسو جو ہے یہ بیسیکلی عبرانی زبان کا لفظ یہوشوا ہے یا یشوا ہے، جس کا مطلب ہے یہوے دا سیویئر، ٹھیک ہے نا، یہوہ نجات دہندہ. تو جب یسو لفظ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم کسی دوسری اینٹیٹی کو نہیں دیکھ رہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہوہ نجات دہندہ کے طور پر ہمارے درمیان میں آ گیا، جس کو ہم یسو کے طور پر دیکھتے ہیں. کیونکہ باپ نے یعنی کہ اکانیم کے والے سے جب دیکھے باپ بیٹا رول تو باپ نے بیٹے کو بھیجا اپنے نام سے. اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ blessed is the one who comes in the name of the Lord. باروخ بہشم یاوے مینس کہ جو یہوہ کے نام میں آتا ہے اپنے باپ کے نام میں آتا ہے. اور یسوع نے اس لیے کہا تھا کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر نہیں جا سکتا باپ کے پاس، اور جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں ملے گا. کیونکہ ہم باپ کو بیٹے کا واسطہ دے کر کہہ رہے ہیں، تو جب یہ باپ اور بیٹے کے درمیان کی بات ہے تو پھر ہمیں تیسرے معبود یا چوتھے معبود یا کسی ریجنل گاڈ کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. بالکل. اور اس میں آیت آپ کو یہ دے دیتا ہوں، یہ یوحنا کی انجیل، یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت ہے، جہاں پہ یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا، اور یہ ان کا فرمان ہے اس لیے ہم ان سے مانگتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور مقرر بھی کیا تاکہ تم بہت سا پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ جو کچھ میرے باپ سے میرے نام سے مانگو وہ تمہیں دے. تو جب ہم یسوع نام سے مانگتے ہیں تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ہم نے بڑے بڑے بدروہوں کو، لشکروں کو بھی جب یسوع کے نام میں حکم دیا تو وہ چھوڑ جاتے ہیں لوگوں کو. بڑے بڑے تعویذ کیے ہوئے، بڑے بڑے عالموں کے تعویذ کیے ہوئے جب لوگ آئے ہیں اور جب ہم نے یسوع نام میں مانگا ہے تو وہ اسی لمحے چیختے چلاتے وہ چلے جاتے ہیں. اور آج بھی یسوع نام زندہ ہے اور کام کرتا ہے. آپ آزما کے دیکھیے گا. اور کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. تو جو اتھارٹی ہے اس سے مانگنا ضروری ہوتا ہے. بالکل. ہمارے پاس چند منٹ رہ گئے، ہم اس کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جاتے ہوئے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ 39 ورس میں اور آگے تھوڑا سا یہ جو ہے سلسلہ، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ خاتمے کا وقت وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے آئے گا اور اس کے محکوم قلعوں پہ وہ حملہ کرے گا، وہ جو ہے، اور مخالف مسیح اپنی فوجوں کو جمع کرے گا. اس یہاں پہ ورڈنگ تھوڑی سی ڈیفرنٹ لکھی گئی ہے، اور لکھا ہے کہ جو اسے قبول کریں گے وہ انہیں بڑی عزت بخشے گا. یہ بڑی خوبصورت بات اس میں 39 ورس میں لکھی ہے. اور بہتوں کو حاکم، یہ اب یہ کون کر رہا ہے؟ یہ مخالف مسیح کر رہا ہے. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ وہ بھی اپنا اختیار دکھانے کے لیے بیسیکلی وہ ہر اس بندے کو اٹھائے گا جو اس کے ہاں میں ہاتھ لائے گا. اور لکھا کہ وہ رشوت، آگے بڑی خوبصورت سی بات ہے، وہ جو رشوت ستانی میں پاکستان میں بڑی نظر آتی ہے نا، اور دنیا میں بھی نظر آتی ہے، وہ لکھا اور بہتوں کو حاکم بنائے گا اور رشوت میں ملک تقسیم کرے گا. اب کیا خدا رشوتیں دیتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اب یہ دیکھیں، یہ حال جب اینٹی کرائسٹ کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے لوگوں کو خوش کرے گا، ورلڈلی مینز کا یوز ورلڈلی مین کرے گا، ورلڈلی کام کرے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خاتمے کے وقت لکھا ہے کہ شاہ جنوب جو ہے اس پر حملہ کرے گا، اور شاہ شمال جو ہے اور اس کے سوار بہت سے جہاز لے کر گردباد کی مانند اس پر چڑھ آئیں گے، اور ممالک میں داخل ہو کر سیلاب کی مانند گزر جائیں گے. یہ سارا جو ہے اگلی 2 آیات میں 3 میں آپ اس کو سمجھ لیجیے گا. اس کا آغاز جو ہے نا 38 ورس سے ہو رہا ہے. لکھا ہے کہ وہ معبود حصار کی تعظیم، صرف 2-3 منٹ معبود حصار کی تعظیم کرے گا. اس کو گاڈ آف وارز کہا جاتا ہے. الممیت عربی میں یہ لفظ ہے، اور بیسیکلی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ گاڈ آف جہاد. یہ بیسیکلی جہاد اور جنگ اور جدل اس چیز کو وہ فورس کر رہے ہیں اور اس معبود کی تعظیم کر رہے ہیں اور اس کی تھاٹ پروسیس کو یہ بیسیکلی آگے لے کر جا رہے ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ
پولیٹیکل بائنڈنگ اینڈ پولیٹیکل بریکنگ اپ اور ڈیوائڈنگ اس چیز کو یوز کر رہا ہے, ورلڈلی مینس کو یوز کر رہا ہے. دیکھیں خدا جب عزت دیتا ہے وہ اپنے گفٹس کے ذریعے سے, پاکرو کے ذریعے سے بلیس کرتا ہے. لیکن ہے کہ تو 10 شہروں پر 20 شہروں پر, ٹھیک ہے, اس طریقے سے. لیکن یہ جو ہے یہ ابلیس, جیسے اس نے یسوع مسیح کو بھی کہا تھا کہ تو اگر مجھے سجدہ کر تو میں سارا یہ شان و شوکت دولت تجھے دوں گا. ایگزیکٹلی یہی جو ہے وہ آفر یہ بھی کرے گا. اور ہم نے دیکھا بھی تھا ریولیشن 13 میں جب ہم اسٹڈی کر رہے تھے, لکھا نا کہ وہ چونکہ اپنا اختیار اس کو دے گا کیونکہ انہوں نے اس کو سجدہ کیا. تو ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے, جلالی ملک میں داخل ہو رہا ہے, یہ اگینسٹ خدا کے لوگوں کے کھڑا ہو رہا ہے. تو لیکن اس سارے کے اینڈ پہ جو اس کا اینڈ ہے لکھا ہے کہ کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آئے گا. اینڈ پہ لکھا ہے وہ شاندار خیمے لگائے گا, سارا کچھ کرے گا, لیکن اس کا خاتمہ ہو جائے گا, کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا. یہ اس کی 45ویں آیت ہے, اگر کوئی پڑھنا بھی چاہے بعد میں تو یہ 45ویں آیت ہے. لکھا ہے کہ وہ شاندار جو 11واں باب جو شاندار مقدس پہاڑ اور سمندر کے درمیان شاہی خیمے لگائے گا. یعنی کہ جو ہیکل کا پہاڑ ہے اور یہ سارے ایریا کو وہ قبضہ کر لے گا. لیکن ایک شخص آسمان سے بھی آنے والا ہے, خدا. بالکل. تو یہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لیکن ہم نے پڑھا کہ ایماندار جو ہیں ان کو خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ مکمل طور پہ اپنی پناہ میں لیتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی میں شامل کرے گا, بلکہ ہمیشہ کی زندگی سے پہلے اسی زندگی میں, اسی دنیا میں 1000 سالہ بادشاہت میں شامل کرے گا. اور میری مدد نو رابہ پہ جنہیں ترتی آکاش بنایا. تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین, ہم یہ کتاب مقدس کی باتیں آپ تک اس لیے پہنچاتے ہیں کہ آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ پرانے عہد نامے کی کتابوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پرانا عہد صرف اس لیے کہا گیا کہ یہ پہلے لکھا گیا اور یہ پہلے تھا, اور خدا نے پھر اپنا جب بیٹا یسوع مسیح کو بھیجا, اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا, تو یسوع مسیح نے خود کہا تھا جب انہوں نے اپنی آخری فسح جو اپنے شاگردوں کے ساتھ جب وہ عید فسح کا آخری وہ کھانا کھا رہے تھے, تو انہوں نے جب روٹی لی اور اس کے بعد پیالہ لے کے انہوں نے کہا کہ یہ میرے عہد میں, یہ میرا نیا عہد ہے تمہارے ساتھ میں, میرے عہد میں نیا ایک تمہارے ساتھ میں باندھتا ہوں, جب کبھی میری چاہو یہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو. اور یہ نیا عہد اس لیے اس کو نیا عہد نامہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نیا عہد ہمارے لیے باندھ دیا گیا. اس پرانے ساری کتابوں میں ایک پرانا عہد تھا جو ابراہیمک عہد تھا, جو نوح کے ساتھ عہد ہوئے, جو اوروں کے ساتھ عہد ہوئے, لیکن ابراہیمک عہد کی تکمیل ہمیں یسوع مسیح میں نظر آتی ہے, کیونکہ ابراہیم سب قوموں کے لیے, سب دنیا کے لیے جو ہے برکت کا باعث نہ بن سکا تھا, لیکن یسوع مسیح اور اس کا کفارہ تمام دنیا کی برکت کے لیے, تمام دنیا کی نجات کے لیے, تمام دنیا کی گناہوں کی معافی کے لیے وہ خون کوہ کلوری پہ بہا دیا گیا. اور یسوع مسیح میں اس ابراہیمک عہد کی بھی جو ہے وہ تکمیل ہوتی ہے. اور آج ہم نے یہاں پہ بک آف ڈینیل میں, اس ڈینیل کی کتاب کے 11ویں باب میں دیکھا کہ کیسے اس وقت کے لیے بھی جو چند 100 سال بعد ہونے والا تھا, وہ سب کچھ بھی جو رویا میں خواب میں دکھایا گیا وہ پورا ہوا. اور پھر 36 آیت سے آگے تک جو آنے والے وقت میں اخیر زمانہ کے لیے, کیونکہ اس کو کہا گیا کہ یہ رویا جو ہے یہ آخر وقت کے لیے ہے جو ابھی آنے والا ہے, اور یقیناً وہ وقت جلد آنے والا ہے کیونکہ ہم اس کے سب آثار دیکھتے ہیں. اور آج ہم خاص طور پہ آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ موقع ہے, آپ کے لیے یہ وقت ہے, آپ کو خدا نے اس دنیا میں وقت دیا ہے, اس کے بعد موقع نہیں رہے گا. داؤد نبی فرماتے ہیں گور میں کون تیری ستائش کرے گا, قبر میں جا کے پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ہمارے پاس موقع ہے, آپ کے پاس موقع ہے, تو اسی دنیا میں ہے کہ آپ اس کو جانیں, اس کو پہچانیں, اس کے اوپر ایمان لائیں, اور ایمان لا کے اس طور پہ اس کے ساتھ چلیں کہ آپ بھٹکتے نہ رہ جائیں, آپ اس ہمیشہ کی زندگی میں پہنچ جائیں جو آپ کا خدا آپ کو دینا چاہتا ہے, جو ہمارا مسیحا کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. اور وہ جگہ نیا یروشلم ہے جو اس نے آپ کے لیے, ہم سب کے لیے, ایماندار لوگوں کے لیے تیار کیا ہے, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمیشہ کی زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے, لیکن کیا
آپ ہمیشہ کی زندگی لینے کے لیے تیار ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند آپ کو حکمت اور دانائی دے. آمین. آمین.